वालेकुम दोस्तों, इनसाइड विद मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। जनाब, व्हाइट हाउस की खातून तर्जुमान ने इतराफ़ किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमलों का फ़ैसला 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया है क्योंकि वो अमन को एक और मौका देना चाहते हैं। व्हाइट हाउस की खातून तर्जुमान के अल्फाज थे कि ट्रंप वांट्स टू गिव पीस अ चांस, यानी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब के मशवरे को न सिर्फ अमरीका में तस्लीम कर लिया गया है बल्कि व्हाइट हाउस की खातून तर्जुमान ने इस मशवरे की सरकारी तौर पर तस्दीक भी कर दी है। लेकिन ये सवाल अब भी अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि जिस तरीके से ईरान की तरफ से इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, जिस तरीके से ईरानी हमलों के रद्द अमल में इसराइल मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आ रहा है और जिस तरीके से इसराइल के पास जवाब देने की सलाहियत भी महदूद होती चली जा रही है, इसराइल का ना सिर्फ ईरान के ऊपर दबाव कम होगा बल्कि इसराइल का अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ जाएगा कि वो खुद मैदान अमल में आए और आकर इसराइल को बचाए। इस सूरत हाल में ट्रंप के पास अपने किए गए वादे या अपनी तरफ से कराई जाने वाली ये यकीन दहानी कि 2 हफ्ते तक अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले का ख़तरा टल गया है, ये किसी भी तौर पर रुबा अमल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये सवाल भी अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जो मशवरा अमेरिका को दिया गया है उसके पीछे मुहर्रकात क्या थे या उनकी वजूहात कौन सी थी। ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा जो महज अमेरिका की फौजी तकरीब में शिरकत और अमेरिकी अस्करी लीडरशिप से मुलाकातों तक महदूद था, उसकी नौयत में अचानक तब्दीली क्यों पे आई और इस दौरे के दौरान अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात का मामला एजेंडे पर किस वक्त आया, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं और ये जो अहम नकात हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले ये ख़बर भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता के करीब अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसमें ना सिर्फ इजाफ़ा कर दिया है बल्कि जौहरी तवानाई से चलने वाले तैयारा बरदार जहाज़, जंगी तैयारे, ईंधन बनने वाले तैयारे, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और मुख्तलिफ़ ममालिक में मौजूद फ़ौजी अड्डों को मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। और ये सारी की सारी पेशरफ्त अमेरिका की तरफ से ईरान के ख़िलाफ़ एक मुकम्मल और जामे अस्करी क़ुव्वत के इजहार का ही एक इशारा है, क्योंकि एक जानिब अमेरिका ये कहता है कि हमने अमन को एक मौका देना है और इसके साथ साथ वो मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर ईरान को इंगेज करने की भी बात करता है। इस हवाले से आज जनेवा के अंदर वज़रा ख़ारजा की एक अहम मीटिंग भी है। लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से ईरान की दिफाई सलाहियत को कमज़ोर करने के लिए अपने तमाम तर दिफाई हथियारों को जो है वो हरकत में लाना इस बात की तरफ इशारा है कि ईरान के ऊपर हमला अब भी अमेरिकी टेबल पर मौजूद है और अमेरिका किसी भी मुनासिब वक्त पर इस कार्ड को खेल सकता है। हालिया चंद घंटों के दौरान जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई हैं उसमें अमेरिका का तैयारा बरदार जहाज़ USS फोर्ड को भी खलीज फारस में तैनात कर दिया गया है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं वहाँ से F-16 तैयारों को भी हरकत में लाया गया है। इसी तरीके से अमेरिका ने इटली से 12 जंगी तैयारे सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मुंतकिल किए हैं। इसी तरीके से F-22 रिपेटर और F-35 तैयारों को भी मशरिक़ वस्ता में तैनात कर दिया गया है। एक मगरबी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी लड़ाका तैयारे इस वक्त मशरिक़ वस्ता की फ़ज़ाओं में मुसलसल गश्त कर रहे हैं, जो कि ख़ित्ते में मौजूद कशीदगी का वाज़े इशारा देते हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तरफ से अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात और उस मुलाकात की नौयत और ख़ास तौर पर इस मुलाकात के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का ये इजहार कि जनाब पाकिस्तान ने ईरान की सूरत हाल के ऊपर अमेरिका को ना सिर्फ मशवरे दिए हैं बल्कि पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक से ज़्यादा तेहरान को जानता है, ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस हवाले से वो सवाल
کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کی نوعیت کو اچانک تبدیل کیوں کیا گیا، یہ ایک مرکزی حیثیت حاصل کر جاتی ہے، کیونکہ جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ قبل ازیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا یہ دورہ محض امریکہ کی فوجی تقریب اور اس کے ساتھ ساتھ عسکری لیڈرشپ، جن میں پینٹاگان کے، سینٹ کام کے کمانڈرز شامل تھے، ان سے ملاقات تک محدود تھا۔ اس حوالے سے یہ خبر اب سامنے آئی ہے کہ ایک جانب تو فیلڈ مارشل کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات 1 گھنٹے کی تھی، شیڈول 1 گھنٹے کی تھی، مگر یہ اپنے مقررہ وقت سے 2 گھنٹے جو ہے وہ جاری رہی، یعنی 1 گھنٹہ اس میں انہوں نے طوالت اختیار کی۔ البتہ جو ملاقات تھی اس میں مشرق وسطیٰ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی یعنی خصوصی نمائندے اسٹیو ویٹکاف کی شمولیت بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ اسٹیو ویٹکاف نہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی اتحادی ہیں بلکہ وہ مشرق وسطیٰ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے کلیدی مشیر کی حیثیت بھی اختیار کر چکے ہیں، اور موجودہ صورتحال میں اسٹیو ویٹکاف کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب اسٹیو ویٹکاف کے ساتھ سیکٹری خارجہ یعنی امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کی موجودگی بھی اس ملاقات کی اہمیت کو دو چند کر دیتی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ ملاقات کا اہتمام مشرق وسطیٰ میں مقیم ایک پاکستانی نژاد کاروباری شخصیت نے کیا، جس کے امریکہ کے مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی نمائندے اسٹیو ویٹکاف اور خلیجی شاہی خاندانوں کے ساتھ قریبی روابط تھے۔ اس ملاقات کے لیے متعدد فون کالز اور پریزنٹیشنز کے بعد بالآخر ملاقات کا وقت طے پایا، اور ملاقات کے اعلان سے کم از کم 36 گھنٹے قبل ہی اس ملاقات کے انعقاد کی پیشگی اطلاع فیلڈ مارشل عاصم منیر کو دے دی گئی تھی، اور اس حوالے سے ایک پاکستانی انٹیلیجنس آفیسر بھی کافی حد تک متحرک رہے، اور اس انٹیلیجنس آفیسر نے کئی مرتبہ واشنگٹن جا کر امریکی حکام اور ٹرمپ کے قریبی سمجھے جانے والے پاکستانی نژاد افراد سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ ان ملاقاتوں کا بنیادی مقصد صرف فیلڈ مارشل کے دورے کے حوالے سے بات چیت کرنا نہیں تھا، بلکہ ان ملاقاتوں کا مقصد پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے امریکہ کے تعلقات اور مختلف سیاسی محرکات کے ساتھ بھی تھا، جس کے لیے پاکستان کی ایک سیاسی تنظیم، یقینی طور پر وہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، جس نے امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطوں کے لیے یا ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہونے کے لیے ملینز آف ڈالرز خرچ کیے تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ جانے سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب متحدہ عرب امارات میں موجود تھے، اور یہ وہی ٹائم تھا جب اسرائیل کی طرف سے اٹیک کیا گیا تھا ایران پر۔ تو فیلڈ مارشل کی اس دورے سے پہلے متحدہ عرب امارات میں موجودگی کے دوران بھی فیلڈ مارشل سے چند اعلیٰ سطحی رابطے خلیجی ممالک کے سرکردہ افراد کی طرف سے کیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد سینٹ کام کی دعوت پر وہ امریکہ روانہ ہوئے تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فیلڈ مارشل کی واشنگٹن آمد سے چند گھنٹے قبل ہی ان کے دورے کی نوعیت کو نہ صرف تبدیل کیا گیا بلکہ ان کے دورے میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کو بھی شیڈول میں شامل کیا گیا، اور اس ملاقات کا شیڈول میں شامل ہونا انفیکٹ پس پردہ سفارت کاری کا ہی ایک عملی مظاہرہ تھا، جس کے لیے خلیجی ممالک کی طرف سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا گیا تھا، اور خلیجی ممالک بھی مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت فوجی تناؤ بڑھ گیا ہے اس کی شدت میں کمی کے لیے پاکستان کو یا پاکستان کے سب سے زیادہ اہم شخصیت کو فرنٹ پر لانے کے قائل تھے، اور اسی لیے یہ سارے کے سارے روابط کیے گئے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جو مختلف جو سیاسی شخصیات تھیں ان کی طرف سے بھی امریکی انتظامیہ پر اثر و رسوخ
استعمال کرنے یا امریکی انتظامیہ سے پاکستان میں سیاسی جو بھی صورتحال ہے اس میں کردار ادا کرنے کے لیے دباؤ بھی ڈالا گیا، اور اس حوالے سے ایک سیاسی شخصیت کی رہائی کے لیے بھی امریکی انتظامیہ سے متعدد مرتبہ رابطے بھی کیے گئے جو کہ ناکام ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے جب ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے، یہ کوشش کی جا رہی تھی یا یہ تاثر کو ڈیولپ کیا جا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے لیے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کے لیے جو سہولیات ہیں وہ شروع ہوں گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے، آ کر اقتدار سنبھالیں گے، کرسی صدارت پر براجمان ہوں گے اور ایک فون کال کریں گے یہاں پر، اور اس ایک فون کال سے اس سیاسی جماعت اور اس سیاسی جماعت کے بانی کے لیے جو مشکلات ہیں وہ کم ہوں گی۔ لیکن اب ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی ایک نئی شکل سامنے آ رہی ہے، جہاں پر پاکستان نہ صرف اسٹریٹجک الائی کے طور پر سامنے آ رہا ہے بلکہ اس خطے میں پائی جانے والی کشیدگی میں کمی کے لیے بھی جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف سے اس میٹنگ میں جو کہ 2 گھنٹے جاری رہی تھی، جو مشورے دیے گئے تھے، اس کے اوپر بھی امریکی انتظامیہ کی طرف سے مثبت رد عمل دیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی طرف سے جو مختلف ڈپلومیٹک سرکلز ہیں ان میں یہ رائے پائی جاتی ہے کہ فیلڈ مارشل نے اپنی اس ملاقات میں امریکہ کو یہ بات باور کرائی کہ اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوتا ہے تو پھر خلیج کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ نہ صرف یکسر تبدیل ہو جائے گی بلکہ ایران پر اٹیک کے بعد خلیجی ممالک کے لیے امریکہ کے ساتھ کھڑے رہنا قطعی طور پر ناممکن ہو جائے گا، اور اس صورتحال میں امریکہ اپنے کئی کلیدی اتحادیوں سے محروم ہو سکتا ہے جو کہ امریکہ کے لیے جیو پولیٹیکل پالیٹکس اور جیو پولیٹیکل سینیریوز میں قطعی طور پر بھی سود مند نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ اسرائیل ایران تنازع کو سفارتکاری کے ذریعے حل کیا جائے، اور اس حوالے سے پاکستان کی طرف سے اور دیگر خلیجی ممالک کی طرف سے مختلف یورپی ممالک کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا، جن میں برطانیہ ہے، جن میں جرمنی ہے، جن میں کینیڈا ہے، فرانس ہے، اور ان تمام ممالک کے ساتھ سفارتکاری کے ذریعے ٹرمپ انتظامیہ پر اس دباؤ کو بڑھایا گیا کہ وہ حملے کی آپشن جو کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیبل پر موجود تھی اس کو سائیڈ پر کر کے سفارتکاری کی فائل کو آگے بڑھایا جائے، حتیٰ کہ برطانیہ کے وزیر اعظم اسٹارمر کی طرف سے بلکہ اس کے بعد ان کے وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو مشورہ دیا گیا کہ وہ اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھے۔ ٹھنڈا رکھنے سے مراد، اور یہ سفارتی لینگویج کے اندر بہت ہی زیادہ سخت قسم کا رد عمل تھا، خاص طور پر امریکہ کے کلیدی اتحادی برطانیہ کی طرف سے، جس نے اس بات کا اظہار تو کیا تھا کہ اگر اس خطے میں یہ بات سامنے آتی ہے اور یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ایران نیوکلیئر ویپنز بنا رہا ہے تو پھر اس صورتحال میں برطانیہ جو ہے وہ امریکہ کی لڑائی میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن جب IAEA کے ڈائریکٹر جنرل نے CNN پر انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کو تسلیم کیا کہ IAEA کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی IAEA کو کسی بھی لمحے اس بات کا اشارہ ملا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے، تو پھر اس کے بعد یورپی ممالک کی ایران کے بارے میں رائے میں نہ صرف تبدیلی آئی بلکہ برطانیہ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا دماغ ٹھنڈا رکھنے کا بھی مشورہ دیا، جو کہ بیک چینل پر پاکستان لیڈ سفارتکاری کا ایک عملی ثبوت تھا۔ اب اس صورتحال میں جہاں پر پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ڈونلڈ ٹرمپ کی رائے کو خاص طور پر ایران کے حوالے سے تبدیل کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا، وہیں پر ڈپلومیٹک فرنٹ پر ہونے والی پیش رفت نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کا کارڈ پیچھے کرنے پر مجبور کیا۔ لیکن جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل آدمی ہے، وہ کس وقت کون سا فیصلہ کر لے اس کے بارے میں بھی کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ لیکن اب چونکہ ایک انٹرنیشنل پریشر اور خاص طور پر پاکستان کی طرف سے اس رائے کے سامنے آنے کے بعد کہ ایران پر حملہ
امریکہ کے خلیج میں موجود مفادات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس مشورے نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی رائے کو تبدیل کرنے پر مجبور کیا۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ بیک چینل پر ایران کے ساتھ بھی رابطے کیے گئے اور ایران سے جو ہے وہ کلیئر کٹ یہ بات پوچھی گئی کہ کیا ایران جوہری ہتھیار بنانا چاہتا ہے، اور اگر ایران جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتا تو وہ پبلکلی آن ریکارڈ اس بات کا اظہار کرے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کے بعد ہی ایران کے پریزیڈنٹ کی طرف سے اور ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی طرف سے آن ریکارڈ یہ بات سامنے آئی کہ ایران کسی بھی سطح پر ایٹمی دور میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور اس کے بعد جو سفارتی کوششیں تھیں ان کو ذرا تھوڑی سی جلا ملی اور اب یہ معاملہ آگے بڑھتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اسرائیل کے اوپر ایران کے فضائی یعنی میزائل اٹیک سے دباؤ بڑھ رہا ہے اور وہ دباؤ یقینی طور پر اسرائیل امریکہ کی طرف منتقل کر رہا ہے، لہٰذا اس ساری صورتحال میں یہ جو سفارتکاری اور خاص طور پر جنیوا میں ہونے والے مذاکرات اور سلامتی کونسل کا آج جنگ بندی کے لیے ہونے والا اجلاس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اگر ان دونوں پولیٹیکل فرنٹس اور ڈپلومیٹک فرنٹس پر پیش رفت ہوتی ہے تو پھر اسرائیل کو اب ایران کے اوپر اپنے جو ایئر سٹرائکس ہیں ان کو روکنا ہوگا، اور اسرائیل کے ایئر سٹرائکس روکنے کے بعد ایران بھی اسرائیل کے اوپر میزائل حملے کرنا بند کر دے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پر جو آج دو نئی کوششیں کی جا رہی ہیں یہ دو کوششیں کامیاب ہوں، اور یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ ان ساری کوششوں میں پاکستان یقینی طور پر نہ صرف اپنی سفارتکاری کے ذریعے مسلم امہ کے لیڈر کے طور پر سامنے آیا ہے، بلکہ پاکستان کی سفارتکاری کا ہی نتیجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے تلے بیٹھے تھے انہوں نے بھی اپنے موقف پر نظر ثانی کی ہے، اور یقینی طور پر پاکستان اس موقع پر مسلم امہ کو صحیح معنوں میں جو اس کو لیڈ کرنے کی پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے جو پاکستان کو یہ موقع دیا ہے، پاکستان انشاءاللہ اپنے اس جو مشن ہے اس میں یقینی طور پر کامیاب ہوگا، اور مشرق وسطیٰ میں پھیلنے والی اس جنگ کو روکنے میں پاکستان کا کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔